बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर बट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। सबसे पहले दरख्वास्त है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आप तक मेरा वीलॉग बर वक्त पहुँच सके। खबर यह है कि एक हुक्मरान जो कि इमरान खान हैं और अभी भी वो जाने का तैयार नहीं थे, खींच थ्रू करके मदोल के करना पाया, बल्कि उनकी बाकियात यानी सदर पाकिस्तान हुए या गवर्नर पंजाब हुए या अपना वो जो स्पीकर साहब हैं उन्होंने नाल अटैच हुए एक रॉन्ग टर्न लैके वो हुए, वो अभी भी अपना कोई इख्तियार छोड़ने को तैयार नहीं हैं। एक ये हुक्मरान है और एक हुक्मरान जो अब आए हैं यानी शहबाज शरीफ साहब और उनका ख़ानदान, इन दोनों में जो फ़र्क है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ और मैं सबूतों के साथ बात करूँगा कि इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्यों शहबाज शरीफ साहब या उनका ख़ानदान या मियाँ नवाज शरीफ जो है वो पंजाब का अभी तक हुक्मरान है या लोग उनको अक्सरियत में पसंद करते हैं, और इमरान खान को सिर्फ 3.5 साल में लोगों ने मतलब थू थू करना क्यों शुरू करता, वो आपके सामने रखने लगा हूँ। पहली बात तो ये है कि जनाब आप ये देखें कि इमरान खान साहब कहते थे कि जनाब अगर कोई मुझसे 10 बंदे इकट्ठे हो जाए, 20 बंदे इकट्ठे हो जाए, मैंने को कह दे आके कि 500 बंदा कह दे कि इमरान खान मुर्दाबाद, मैं उसी दिन छोड़ दूंगा। आपको याद है उनकी ये स्टेटमेंट? उसके बाद उनकी हुकूमत आई, उनको एक आईनी तरीके से हटाया गया, वो कहते हैं मैं नहीं जाना, तरीक़ियत में तुम्हारा जमा हुई, उन्होंने कहा जनाब मैं बिल्कुल नहीं मानता। उसके बाद जनाब उन्होंने उसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की तवीलें पेश करना शुरू की, आर्टिकल 5 इन्वोक करवा दिया डिप्टी स्पीकर से, उसको सुप्रीम कोर्ट से नल एंड वाइड करवाया गया। फिर उनको कहा गया कि जनाब इजलास बुलाएं स्पीकर साहब को और इस सारी कार्रवाई को पूरा करें। फिर वो उस रोज़ भी वो ये नहीं कर रहे थे। बिल्कुल जब रात 12 बजने में को 10 मिनट थे उस वक्त स्पीकर साहब वहाँ से रिज़ाइन करके उठ के गए और फिर आकर उन्होंने संभाला। एम्बुलेंस भी आ गई होते, प्रिजनर वैन भी आ गई, हेलीकॉप्टर भी थल्ले उतरे, फौजी गड्डियाँ भी फिरदियाँ फुरदियाँ, फिर जाके उनको वहाँ से निकाला। बड़ी मुश्किल से इक़्तिदार लिया अपोजिशन ने और इस वक्त हुक्मरान हैं। उनकी जो बाकियात हैं, मसलन अभी मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इमरान खान की हालत यह है कि सरकारी गाड़ी लेकर वो घर चले गए जनाब, यानी वो को 15-20 करोड़ रुपए की गाड़ी है लैंड क्रूज़र जो उन्होंने ले अपने साथ रखी है और वो कहते हैं जी मैं वापस नहीं करनी। ये इनको कोई तमा नहीं है, ये बात ज़हन में रखिए, इन्होंने कोई तमा नहीं, लोभ नहीं, लालच नहीं, मुझे तो अल्लाह ने सारा कुछ दे दिया तो भाई सरकारी गड्डी से वापस कर, घड़ी सरकारी तू ले गया ठीक है, वो बेच के तू कहना मैं सड़क बनाती, वो झूठ भाई झूठ बोलते हैं यार, दुआई खुदा की, वो आप ले गए, गाड़ी आप ले गए ठीक है, और ये पता नहीं की निकलना है। ये तो मतलब शहबाज शरीफ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं करवाई, अभी तो सिस्टम में से कुछ सपोर्टें मौजूद हैं ना, जितना मर्जी कहते रहें कि जनाब कोई सपोर्ट मौजूद नहीं, सपोर्टां तो मौजूद हैं नहीं, ये अगर ना होती तो ये ऐसा मतलब जड़ा ना गुड़क दाना फिर रहा होता है इमरान खान। बट एनीवे वो सपोर्ट्स जो हैं वो उनको मौजूद हैं और उनके खिलाफ अभी कार्रवाई नहीं शुरू हुई। उसके बाद आ जाए उस्मान बुज़दार साहब, वो कहते जी उस्मान बुज़दार को इस्टेब्लिशमेंट हटवाना चाहती थी, मैं उस पर अड़ा हुआ था, मैं कहता था जी सिंध में बड़ी करप्शन है, वो इस तरह की बातें करते रहे हैं। कल उन्होंने साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए सारी बातें की। नतीजा क्या निकला कि उस्मान बुज़दार साहब 3.5-4 साल यहाँ पे हुक्मरान रहे और उस्मान बुज़दार साहब जाते हुए वो भी गाड़ी साल ले गए, लीडर के नक्शे कदम दे पाए, बिल्कुल लीडर के नक्शे कदम पे निकले, वो भी गाड़ी साल ले गए। IB वाला वो जो स्पेशल ब्रांच वाले उन्होंने खत लिखा कि बाबू जी गड्डी तो वापस कर दो, ताड़ी मेहरबानी साढ़े पूल दी वापस कर दो, उन्होंने भी गाड़ी अभी तक तो वापस नहीं की। फिर एक हैं शख्सियत वज़ीर दिफा, उनका नाम है जनाब साबिक़ वज़ीर दिफा, यानी वो परवेज़ खटक, जिनको मैं तीली पहलवान कहता हूँ। तीली पहलवान के बारे में खबर ये आई है कि जनाब वो मिनिस्टर इनक्लेव में अपनी रहाइश गाहें खाली नहीं कर रहे, बल्कि इनकार कर दिया उन्होंने, वाज़े तौर पर इनकार कर दिया कि मैं नहीं 80 नहीं वैलियाँ करनी हैं। नूरुल कादरी साहब ये भी वफाकी वज़ीर रहे हैं, ये जो हैं अपना परवेज़ खटक साहब ये भी वफाकी वज़ीर हैं, और दोनों सरकारी रिहाइश गाहें खाली नहीं कर रहे, और वो इसलिए नहीं कर रहे कि वो कहते हैं साडा सिस्टम में सपोर्ट जो है ना वो मैं आपको बता रहा हूँ वो मौजूद है। रूल्स के मुताबिक तो ये दोनों एक दिन भी वहाँ पर नहीं रह सकते, और पंजाब के अंदर वैसे रूल ये है कि 15 दिन के अंदर आप घर खाली कर देते हैं, लेकिन वहाँ पर वफाक के अंदर रूल्स ये हैं कि आप एक दिन भी अपने पास रिहाइश गाह नहीं रख सकते सरकारी। अभी ये बात यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, मैं आपसे अर्ज़ करूँ। उसके बाद आ जाते हैं फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब भी वफाकी वज़ीर थे,
ان کا بھی منسٹر کالونی میں جو مطلب ان کی رہائش گاہ تھی وہ بھی بھائی صاحب ویلا کرنے تیار کوئی نہیں، انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اس کے بعد عثمان ڈار صاحب، یہ جو جوتیوں کے سنی دیول نہیں بنے تھے، آپ نے دیکھا ہوگا آج یہ پٹی بن کے جناب کہ میں بڑی وڈی کوئی جہاد کرن نکلے ہیں، وہ صاحب جو ہیں وہ بھی ایس اے پی ایم تھے، وہ بھی اپنا فلیٹ خالی کرنے کو تیار نہیں۔ یہ وہ سارے صاحب ہیں جو حکومت کے بارے میں، موجودہ حکومت کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ چور ڈاکو لٹیرے پتہ نہیں کیا کیا الزام ہے جو ان کے اوپر وہ نہیں لگاتے، اور خود اپنی حرکتاں تسی نوٹ کر لو انہاں دیاں کہ یہ سارے دے سارے جڑے نا وہ کنے کا انہاں نوں ہے کہ سانوں بالکل کوئی لوبھ نہیں، لالچ نہیں، ہمیں سرکاری خزانے سے 1 روپیہ نہیں چاہیے، 80 تے پوائنٹ دودھ کے دھلے ہیں۔ حرکتیں ان کی یہ ہیں، یہ سامنے آ رہی ہیں۔ ایک اور شخصیت ہے اسد کیسر صاحب۔ اسد کیسر صاحب جو ہے نا سر، وہ انہوں نے بھی سرکاری گاڑی ابھی تک لینڈ کروزر رکھی ہوئی ہے، اسپیکر رہے ہیں، اور وہ سرکاری گاڑی پہ بیٹھ کے سرکاری پٹرول پہ سرکاری اے سی چلا کے وہ گئے ہیں سرکار کے خلاف پٹیشن دائر کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ میں۔ پھر ان سے انہوں نے گالی بھی نکالی تھی، آپ کو یاد ہوگا اعزاز سید کو، اور انہوں نے کل مان لیا کہ ہاں وہ میں نے غلط کیا تھا، معافی انہوں نے نہیں منگی، لیکن انہوں نے یہ تسلیم کر لیا کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ بہت کچھ تسلیم کریں گے، آپ دیکھیے گا مستقبل میں بہت کچھ تسلیم کریں گے، بس ان کی تھوڑی بہتی سپورٹ جو رہ گئی ہے وہ اب ختم ہونے کے قریب ہے، ابھی ہوئی نہیں، ہو جائے گی ختم، کیونکہ جس طرح سے عمران خان صاحب نے کل جو ساری گفتگو کی ہے، اور ان کا نیوٹرل میں اسٹیبلشمنٹ کو کہتا ہوں، اور نیوٹرل کا مطلب وہ جانور کرتے رہے ہیں، تو اس کے بعد ایک غم و غصہ جو ہے نا وہ پایا جاتا ہے ریٹائروں میں بھی اور حاضر سروس میں بھی، یہ مجھے ذرائع نے بتایا، اور یہ سپورٹ جو ہے ان کی یقینی طور پر ختم ہو جائے گی، کچھ دن لگیں گے لیکن ہو جائے گی۔ اچھا، اب یہ ایک یہ پارٹی ہے جو اقتدار میں تھی، اب ایک دوسری پارٹی ہے جو اقتدار میں ابھی نئی آئی، جنہیں چھلا بھی نہیں آتا۔ آپ کو یاد ہوگا شہباز شریف صاحب نے کہا تھا میں کپڑے بیچ دوں گا اگر چیزیں سستی نہ کر سکا، آٹا چینی دال چاول، ایک جلسے میں خطاب کرتے انہوں نے کہا تھا، یہ چند دن پہلے کہا، اور اس پر پی ٹی آئی کے ٹرولز نے ان کا بہت زیادہ مذاق اڑایا اس بات کے اوپر، لیکن شہباز شریف نے واقعی کپڑے بیچتے پائے۔ یہ آپ کو سن کے حیرانی ہوگی لیکن میں آپ کو بتانے لگا ہوں۔ حمزہ شہباز شریف صاحب نے آج میٹنگ کی، اور میٹنگ انہوں نے کی ہے یہ اپنا 90 شارہ کے اوپر، وہاں پر انہوں نے چینی والے جو تھے ذکا اشرف صاحب، ظاہر ہے کہ شوگر ملز ایسوسی ایشن کے ساتھ چیئرمین ہیں، ان کو بلایا ہوا تھا، دیگر ملوں کے مالکوں کو بھی بلایا ہوا تھا، وہاں پر ان کے بہت زیادہ لمبے چوڑے مذاکرات چلے، اور ان مذاکرات میں وہ ماننے کو تیار نہیں کہ چینی کا ریٹ کم کیا جائے۔ حمزہ شہباز شریف صاحب نے اس کے بعد پھر وہاں پر اعلان کیا، انہوں نے کہا جناب ہماری جو شوگر ملیں ہیں، ظاہر ہے کہ شریف خاندان کی اپنی شوگر ملیں ہیں، اب کتنی ہیں یہ مجھے پتہ نہیں ہے، میرا خیال ہے کہ 5-7 ہونیاں نے، میرا خیال ہے، ہو سکتا ہے زیادہ ہوں۔ رمضان شوگر مل کا مجھے پتہ ہے، اور بردرز کا بھی پتہ ہے، باقی چودھری شوگر مل کہتے ہیں، اور بھی کوئی ہوں گی، مجھے اس بارے میں کنفرم نہیں۔ انہوں نے کہا ہمارے خاندان کی جتنی شوگر ملیں ہیں وہاں سے سر 70 روپے کلو چینی جو ہے نا وہ مارکیٹ کو فراہم کی جائے گی، 70 روپے کلو آپ نے دینی ہے، دیں، نہیں دینی نہ دیں، ہم اس ریٹ پر چینی فراہم کریں گے، میں اپنی شوگر ملوں کو یہ حکم دے رہا ہوں۔ اچھا، یہ کپڑے بیچنے والی گل ہے پائن، یہ اربہ روپے کا کاروباری اعتبار سے دیکھا جائے تو اربہ روپے کا نقصان ہے جو شریف فیملی اٹھائے گی اپنی ایک گل نو پورا کر لیں۔ جن کو یہ کہتے ہیں نا چور ڈاکو لٹیرے، آپ کو یاد ہے نا یہ سارا کچھ کہتے ہیں، وہ جو جن کو عمران خان یہ سارا کچھ کہتے ہیں، وہ اپنی کہی ہوئی بات کو پنجابی میں کہتے ہیں گل ویان لئی اتنا کچھ کرنے کو تیار ہیں، اور آج باقاعدہ حمزہ صاحب نے یہ اعلان کر دیا۔ اچھا، میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ حمزہ صاحب نے آئل والوں کو، گھی والوں کو بھی بلایا ہوا تھا آج، اور آٹا فلور مل والوں کو بھی بلایا ہوا تھا۔ اچھا، اب یہ حمزہ صاحب نے چلے اپنی ایک درویشی میں یا اپنے ایک اس میں بات کی ہے، لیکن میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں کہ جب 2008 میں شہباز شریف کی گورنمنٹ آئی تھی نا، تو سر اس وقت شہباز شریف صاحب نے ان کو بڑا کہا کہ یہ جو اس وقت آپ کو یاد ہوگا گندم کا اور آٹے کا بڑا شدید بحران تھا، شدید قسم کا بحران تھا، اور اس بحران میں لوگ آٹا لینے کے لیے، چینی لینے کے لیے لائنوں میں لگے ہوتے تھے، اور دینگا مشتی میں لوگ مر جاتے تھے آٹا لینے کے لیے، یہ حالت تھی۔ مجھے یاد ہے اس بات کے اوپر کہ میں نے شہباز شریف صاحب کو اس طرف توجہ جب ان کی دلائی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ اگلے 2 روز کے اندر ایسا نہیں ہوگا، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اگلے 2 روز میں
جو آٹے چینی کی ریٹ تھے وہ بھی کم ہوئے اور وافر مقدار میں چیزیں مارکیٹ میں آ گئیں، اچانک ہی آ گئیں۔ وہ کیسے آ گئی تھی؟ وہ ایسے آ گئیں کہ شہباز شریف صاحب کو، میرے اس وقت کے جو ذرائع تھے وہ انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف صاحب کو یہ بات پرویز رشید صاحب نے بتائی کہ آپ یہ اعلان کر دیں کہ جناب میرے پاس قانون میں، آئین میں اختیار حاصل ہے کہ میں پبلک کے مفاد میں کوئی بھی چیز کمیا سکتا ہوں۔ جیسے بھٹو صاحب نے، آپ کو یاد ہوگا ملیں کمیالی تھی، تو انہوں نے کہا جی میں یہ ملیں کمیالوں گا آٹے کی بھی اور چینی کی بھی اگر انہوں نے ریٹ سستے نہ کیے۔ اس تو بعد پائن لینا لگیاں سر کہ سر میاں صاحب معافی دے دو، کمیانا نہ، ساڈا آٹا بھی تہاڈا، ساڈی چینی بھی تہاڈی۔ تو اس کے بعد چیزیں مارکیٹ میں نارمل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اب بھی حمزہ صاحب کو شرافت چھوڑ دینی چاہیے، اس لیے کہ یہ شرافت جو ہے نا یہ پوائن لے بینڈی باقاعدہ طور پہ یہ حکمران طبقات ہیں نا، یہ چینی والے ہو گئے، یہ گھی والے ہو گئے، یہ جو مل مالکان ہیں، ان کو کوئی احساس نہیں ہوتا عوام کی پریشانی کا، ملک کی حالت کا۔ بزنس مین کا اپنا ایک سوچ ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میں پیسے کمان لی پیسہ لایا، زیادہ سے زیادہ منافع میں نے کمانا ہے۔ اب جو ریاستی ادارے ہوتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ چیزوں کو مینٹین کرے۔ یہاں پر ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہوا کہ عمران خان کے دور میں ہر چیز مارکیٹ پرائس پہ چھوڑ دی گئی، مارکیٹ اکانومی کو انہوں نے مکمل طور پر رائج کر دیا۔ اچھا، اس کو یورپ میں بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے، یورپ میں اس لیے اچھا سمجھا جاتا ہے کہ وہاں پر جو متعلقہ ادارے ہوتے ہیں نا وہ پوری دی پوری ایمانداری نال چیزوں کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں۔ پاکستان کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر چونکہ ریاست نہ پانی دیتی ہے صاف پینے کا، نہ تعلیم دیتی ہے، نہ صحت دیتی ہے، نہ سیکیورٹی دیتی ہے، کوئی چیز ریاست فراہم نہیں کر رہی، لہٰذا تمام سرکاری ملازمین جو ہیں وہ کرپشن کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ جب آپ یہ انٹرنیشنل اصول پاکستان میں لاگو کرتے ہیں مارکیٹ اکانومی والا، تو پائن پھر اتنے انی پائی جاتی ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ مل مالکان ہو، کوئی بزنس مین ہو، وہ جتھے دل کردا ہے اور رج کے لٹدا کھاندا پیندا ہے۔ ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ حمزہ صاحب کو یہ جو ہے نا مطلب کمیا لینے والا اے تنقی لا دینی چاہیے، اے پھر ٹھیک ہون گے، پھر اے بندے تے پتر بنن گے۔ ابھی ورنہ کیا ہوگا؟ حمزہ صاحب تو چلو اربوں روپے کا اپنے خاندان کا نقصان کر لیں گے، لیکن کیا اس سے اوورآل عوام کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ جواب ہے نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے یہ ہوگا کہ ان کی کتنی ملیں ہوں گی، 5 ہوں گی، 6 ہوں گی، 7 ہوں گی، وہ تو نکل گئی 70 حساب نہ۔ کیا وہ ساری مارکیٹ کو یعنی عوام کے لیے کافی ہوگی یہ چینی؟ جواب ہے نہیں ہوگی، کیونکہ جو شوگر ملز ہیں وہ ٹوٹل پاکستان کی اگر ملائی جائیں تو ان کی تعداد میرے خیال کوئی 76 دے قریب بن دی ہے۔ تو وہ 76 ملاں پا کے تو پھر چینی دا کال پیا ہے تو 7 ملاں اتنے کی کر لین گیا۔ یہ ان کا ایک اچھا جیسچر ہے حمزہ صاحب کا، میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں، لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کے لیے اوورآل ایک پالیسی بنانی پڑے گی کہ پائن اس طرح نہیں چلے گا، ایک ہی بیان کافی ہے اور ایک ہی عمل کافی ہے کہ جناب کمیالو ذرا کمیاؤ نہ جا کے جڑے وڈے وڈے شوگر ملاں دے بیٹھے نے ان کی شوگر ملیں کمیانا شروع کریں۔ صرف اعلان کرنا ہے، کمیانی نہیں ہے، صرف اعلان کرنا ہے۔ تو یہ دیکھنا کہ وہ بندے دے پتر بن دے۔ اسی طرح آٹے والے جو ہیں کس طرح وہ بندے دے پتر بن کے آندے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا، صرف ایک ہی طریقہ، اور وہ طریقہ شہباز شریف نے اپنایا تھا۔ میں یہ ساری بات بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ کو مطلب جو لوگ ابھی بچے جوان ہوئے ہیں ان کو ظاہر ہے آج سے 15 سال پرانی بات ہے، ان کو نہیں یاد ہوگی، تو میں یہ صرف ان کو بتانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ ماضی میں ایسا کیا جا چکا ہے۔ اب یہ دونوں جو حکمران ہیں، یعنی ایک طرف نیازی اینڈ کمپنی اور دوسری طرف شریف فیملی، ان دونوں کا فرق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے، فیصلہ عوام نے کرنا ہے کہ وہ اس کے باوجود کس کو چور سمجھتے ہیں، کس کو ڈاکو سمجھتے ہیں، کس کو نیک اور شریف سمجھتے ہیں، اور کون ہے جو صرف الزام لگاتا ہے، کام اس نے 3.5-4 سال میں کوئی نہیں کیا۔ حالت یہ ہے کہ حکومت چلی گئی ہے، سرکاری گھر نہیں چھڑنا، حکومت چلی گئی ہے، سرکاری گڈی اور پٹرول نہیں چھڑنا، حکومت چلی گئی ہے لیکن اسی ساری تنخواہ بھی لے جانی ہیں، اور کہی جاتے ہیں جا کے فواد چوہدری صاحب اندازہ لگائیں، یقین کریں، انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا، جب چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا نا کہ آپ یہاں کیا کہہ رہے ہیں، وہاں پر جائیں قانون سازی کریں، آپ کو اسمبلی میں جانا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا جی اس اسمبلی میں سارے چور بیٹھے، میں جا کے کرنا تھے پائن کل تک اسمبلی سے بیٹھے سو، چوروں کی اسمبلی سے تنخواہ لے لیے پائن نے، ٹھیک ہے، وہ نہیں واپس کرنا تیار، اندازہ لگائیں۔ اور یہ ارب پتی لوگ ہیں سارے، پرویز خٹک صاحب ارب پتی آدمی، عثمان بزدار سے بے تحاشائی پیسے کما گیا نا، گوگی پھڑی جائے گی تو عثمان بزدار بھی پھڑا جائے گا، بہت سارا کچھ نکل آئے گا۔ اسی طرح جو ہیں اپنا جو دوسرے نور الحق قادری صاحب ہیں،
امیر آدمی ہیں، یہ سارے امیر ترین لوگ ہیں. یہ عثمان ڈار صاحب سیالکوٹ کے ایک بہت بڑے بزنس مین خاندان ہے، یعنی تاجر طبقہ ہے، اس سے یہ تعلق رکھتے ہیں. تو لیکن سرکاری شہر نہیں چھڑ دیا، مفت دی شہر لبدی ہو رہا. لیکن کہنا کینوں ہے اے جی شریف فیملی چور ہے، اے جی زرداری فیملی چور ہے، جہاں ساڑھے نال ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، جہاں ساڑھے خلاف ہے وہ بالکل چور ڈاکو ہے. یہ ٹوٹل ان کی سیاست ہے. دونوں خاندانوں کا یا دونوں پارٹیوں کا فرق میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. اب آپ لوگوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ الیکشن جب ہوگا یا اس وقت بھی آپ کی ہمدردیاں کس کے ساتھ ہونی چاہیے اور کس کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. اگر میری کسی بات پہ اعتراض ہو یا اتفاق ہو، دونوں صورتوں میں لکھ دیجیے گا، مگر ذرا ڈیسینسی کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ویلاگ.